अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। नाज़रीन, 21 दिन से जारी इस धरने का असर अब पूरे मुल्क में देखा जा रहा है और उसकी वजह से बड़े बड़े शहर मफलूज दिखाई दे रहे हैं। कल शुरू होने वाले ऑपरेशन ने एक आम आदमी को अजीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। हुकूमत की तरफ से न्यूज़ चैनल्स और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तो ये बताई जा रही है कि उस धरने से पैदा होने वाली सूरत हाल और हंगामा आराई को कम से कम दिखाया जा सके, मगर दूसरी जानब उस बंदिश से और बहुत सी अफवाहों और गैर यकीनी सूरत हाल ने भी जन्म लिया। अब आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में उस बात का फैसला हुआ कि ये मामला अब मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा, जिसके लिए डीजी रेंजर्स पंजाब को मुज़ाकरात करने का टास्क भी दे दिया गया है। हुकूमत का मसले के हल के लिए फ़ौज को दावत देने क्या हुकूमत के इस मामले से निमटने के लिए पॉलिसियों की नाकामी है, और उसके अलावा न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की बंदिश पर और फिर एक अहम मुलाकात के बाद इन चैनल्स को खोलने की हुकूमती फ़ैसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। फसी भाई, आज हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इम्तियाज़ गुल साहब हैं, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं। इम्तियाज़ साहब, वेलकम। इम्तियाज़ साहब, जो हमने एक ये बंदिश का भी हवाला दिया था, हम कल बात कर रहे थे कि बयानिए में एक ख़ास तरह की यकजहती नहीं नज़र आती। इन चैनल्स को बहाल करने में भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना था कि जी ये वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब के कहने पे हुआ, एक्सक्यूज़ मी, और कि ISPR ने दूसरी तरफ से कहा कि ये हुआ सिपाही सलार की वजह से। जब फिर आपके कुछ अरकान हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जिन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, तो इसमें आपको क्या नज़र आता है, और क्या अब हमें बयानिए में एक तरह की यकजहती नज़र आएगी कि रियासत की तरफ से एक मुत्तफ़िक होकर एक तरह की कार्रवाई हो, या अगर कार्रवाई नहीं तो मज़ाकरात ही हों? एक क्विक क्लैरिफिकेशन, सॉरी, ये ISPR ने नहीं कहा, ठीक, ये वैसे ही रिपोर्टिंग हो रही है कि ये चीफ से आई। ठीक, रिपोर्ट्स के आर्मी चीफ का कहना था। देखिए जी, कतई नज़र उसके कि किसने कहा है जी, ये तो तमाम मामला कल सुबह से जब शुरू हुआ और शाम तक इंतहाई बदनज़मी और लैक ऑफ पेशबंदी और मनसूबाबंदी उसका एक बेहतरीन इजहार है। ठीक है, और इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर और हमारी जो सियासी क़यादत है उसके अंदर भी कितनी नालायकी, मैं नहीं कहूँगा, बेअमली है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ख़ुद मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने दोपहर के वक्त कल ये कहा कि ये ऑपरेशन की लाइव फुटेज जो जा रही है इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे जज्बात मज़ीद उभर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए मज़ीद हमदर्दी पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे आप जैसे जो शहरी हैं उनके लिए मायूसी फैल रही है। ठीक है, अब किसी ने ये नहीं कहा था कि अब तमाम चैनल उठा के बंद कर दें, लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि नालायकी के सिवा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता कि बजाय इसके कि आप सिर्फ फैज़ाबाद के जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से ख़बरों पे आप पाबंदी लगा दें, आपने उठा के सारे चैनल बंद कर दिए और इसके ज़रिए हुकूमत ने अपना मुंह, मैं समझता हूँ, मज़ीद काला किया, अपनी नालायकी पे पर्दा डाला, और मजबूरन शायद आर्मी चीफ ने ये कहा होगा आज की मुलाकात में कि आपने क्या कर दिया है, क्योंकि उससे कोई आपकी नेकनामी नहीं होती है। फिर ट्विटर भी बंद हो गया, जो भी सोशल मीडिया था। इनसे पूछा जाए कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि लाइव कवरेज दुनिया भर में, मुझे पता है 2005 में जब लंदन में धमाके हुए थे 6-7 मुख्तलिफ़ जगहों पे जुलाई में, उस वक्त यकीन कीजिए मैं इत्तेफाकन लंदन में था, तो जो कुछ वहाँ की पुलिस कह रही थी उसके मुताबिक BBC और दूसरे जो इदारे थे वो कह रहे थे। यहाँ जो है ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग नहीं हुई। ठीक, इस पे मीडिया को ये ब्लेम ज़रूर लेना चाहिए कि तवक्को थी शायद, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात पे हुकूमत को इंक्लूसिव अंदाज में सबसे मशवरा करके उनको कहना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं, आपने इसकी कवरेज नहीं करनी। मेरा ख्याल है सब बात मान जाते हैं, और फिर जो बात ना माने उसको आप ऑफ एयर कर दें। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है आज पाकिस्तान में हम जो देख रहे हैं, इसमें मनसूबाबंदी की भी कमी है, पेशबंदी की भी कमी है और विजन की भी कमी। आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, आखिर वो इतने, हम ये 4 लाख की पुलिस हमने पाकिस्तान में रखी हुई है, ये किसके लिए है?
इतनी हैवी आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, वो किसके लिए रखी हुई है? अगर हर काम जिस तरह इन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया है आर्मी से कि आप आके हमारी जान छुड़ाएं, अगर आर्मी नहीं करना है तो फिर हमारी हुकूमत का फ़ायदा क्या है? और आज मैं इसी वजह से कल पेशावर फंस गया था कि वापस पेशावर से नहीं आ सका। आज जब हम वापस आए हैं तो मुझे इतना अफसोस हुआ एक पाकिस्तानी के तौर पे, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। कोई बेचारा शेखुपुरा जाना होगा, लाहौर जाना होगा, सब्जियां लादी हुई हैं, फ्रूट लादा हुआ है और 2-2 दिन से वहाँ पे खड़े हैं। मैं सोच रहा था कि ये कैसी ममलिकत है जिसमें चंद प्राइवेट लोग हैं, उन्होंने आके सड़कें बंद कर दी हैं और उसमें पुलिस नहीं है, हमारी इंतज़ामिया नहीं है। ये कैसा मुल्क है? हम सुना करते थे, ख़ुद मैंने अफ़गानिस्तान में देखा, सिर्फ काबुल जो था 5 जोनों में बटा होता था और हम हर जगह नेगोशिएट करके अपना रास्ता बनाते थे। मुझे आज वो एहसास हुआ कि शायद ये पाकिस्तान भी उन जोनों में बट गया है जहाँ पे हुकूमत कोई नहीं है, फौज कोई नहीं है, आर्मी ये पुलिस कोई नहीं है और लोग बेचारे बेयार, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर उनके। तो आज मैंने बहुत बेबसी देखी सड़कों पे, और ये तो सिर्फ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पता नहीं आगे जो 600-700 किलोमीटर हैं मुल्तान तक, शेखुपुरा तक, वहाँ पे क्या हाल होगा। फसी भाई, जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने कहा, जो एक तरह का आम पाकिस्तानी बेयारो मददगार, रियासत के जो बुनियादी क़ुव्वतें हैं वो अब पीछे हट गई हैं। आज वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पे हमने ये तमाम कार्रवाई की। एक तरफ आपकी जो फ़ौज पाकिस्तान है वो कह रही है कि जी ये तो हमारे वैसे ही अपने लोग हैं, और एक तरह की चलें आप इक्विवोकेशन कह दें मुज़ाहिरीन के बीच और रियासत की क़ुव्वतों के बीच। फिर अगर आप पुलिस और एफसी की कार्रवाई को देख लें तो तमाम कार्रवाई के बीच उन्होंने कहा कि इस पर हम अमल दरामद रोक रहे हैं। तो अब लाहे अमल क्या होना चाहिए? मैं तो खैर बहुत कंसर्न्ड हूँ इस पे, ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो इसने दिखा दिया है कि हमारी रियासत किस स्टेज पे है, कितनी डिविजन्स हैं, और ये जो आज 1000 लोग हैं, डिविजन्स हैं, ठीक है ना, ये कल 10 लाख 20 लाख, बिकॉज पास्ट में अगर हम देखते थे एक दियोबंद साइड से था, ये तो मेजॉरिटेरियन साइड से इसका एक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक ये है कि जो हुकूमत की नाअहलिया, जो मिस्टेक्स हैं, वो तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप इम्तियाज़ साहब ने भी बात की है, लेकिन जो मुझे अभी ज़रा कंसर्न करते हैं, ये जो कल भी मैंने बात की थी कि ऑपरेशन के दरमियान ट्वीट करना, ठीक है ना, और देखें उसकी इक्विवेलेंट क्या थी। मैं वही मिसाल कल दोहराएंगे, अगर गॉड फॉरबिड कल वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, पिच्ड बैटल हो, और उसके दरमियान पीएम कह दे कि टॉक इट आउट, या दैट इज़ अ डिससर्विस टू दैट पर्टिकुलर, ठीक है। और एक ये भी कि जो हमारी पॉलिसी एंड प्रोसेस है और जो जिस पे आपकी डिवीजन है, इसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपकी जो रीमेट या जो भी पावर है, जो भी डिसाइड हो, वो कमज़ोर हो जाती है आपकी एबिलिटी, ठीक है। तो आज भी इन चीज़ों पे जो बात हो रही है, तो दिस इज़ वन इशू। और दूसरा ये कि अभी अब रेजिग्नेशंस भी शायद आ जाए, ठीक है ना, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है ना। अब उन रेजिग्नेशन से भी मसला नहीं हल होने वाला, ठीक है। इसमें तो कमेटी थी 26 लोग के या कुछ ऐसे, ठीक है, उसमें मल्टीपल पार्टीज भी थी, आपने देख लिया 30 से ज़्यादा मेरे ख्याल, हाँ 30 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर फाइन हुकूमत अनपॉपुलर है, मे बी दे शुड पैक अप एंड लीव, ठीक है, बिकॉज उनकी मैंडेट भी स्प्लिट हो रही है, लोग भी उनसे जा रहे हैं। अभी तक हमें कंफर्म तो नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत से और नॉइजेज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आप इसे मायोपिक या शॉर्ट साइटेड सियासत ना बनाएं। ये जो भी हुकूमत इसके बाद भी आएगी, ये करना होगा सारे इदारे, और ये जो इशू है, ठीक है ना, आज ये इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ये हार्डन्ड वो लोग नहीं है, लेकिन ये जो सारे टीटीपी थे ना, वो भी किसी ज़माने में यही थे। बिल्कुल सही। जो बुनियादी नुक्ता नुमाया होता है वो ये है कि आम शहरी की मुश्किलात में इजाफा बढ़ता जा रहा है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। गुफ्तगू जारी है। कल का इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खसूसी तौर पर वो सबके सामने है, लेकिन एक और चीज़ है फसी भाई, और ये मैं इम्तियाज़ साहब से भी पुट करना चाहूँगा, और वो ये है कि मुल्क भर जो मुजाहिरीन थे वो मोबलाइज कर पाए।
اب آپ نے پہلے بات کی اور طرح کی طریقوں کی اور طرح کی کلا دم تنظیموں کی، لیکن یہاں چاہے ہم کچھ بھی کہیں، اور اس میں لوگ سازشوں کی بات کرتے ہیں، لوگ ریاست کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں، لوگ ہر ایک مقصد کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں شاید ایک آرگینک قسم کی آپ کو ریزنٹمنٹ نظر آتی ہے کہ جی اگر آپ شیخ پورہ پہنچ گئے، پسرور پہنچ گئے، کراچی میں فائرنگ ہوئی اسٹار گیٹ کے ارد گرد، تو جس طرح فصیح بھائی نے بھی، امتیاز صاحب ابھی حوالہ دیا تھا کہ دس سیمز فار مور میجورٹیرین، تو ایسی چیز سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ اب آپ نے بھی ابھی نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کی تھی، جنوری 2015 میں ایک لاہے عمل پورے ملک کو دیا گیا کہ جی ہم یہ کچھ کریں گے، لیکن آج وہ مومنٹم بالکل ہی غائب لگتا ہے۔ آپ فصیح سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ سر اف یو کوڈ گو فرسٹ۔ دیکھیں جہاں تک اس کی میجورٹی یا اکثریت کی بات ہے، آپ یہ جن صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے ان کی کوئی بھی تقریر آپ سن لیں، ٹھیک ہے، کیا پاکستان کے عوام کی اکثریت اس نوعیت کا لب و لہجہ اختیار کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کو ہم میجورٹی نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن جائز تھے، پھر اس کے خلاف بھی آپریشن جائز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو آرائے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے پورے کیپٹل کو، یعنی دارالحکومت کو، اور کوئی 20-30 لاکھ کی آبادی کے 2 شہر ہیں، اس کو عملاً مفلوج بنا دیا، اس کی وجہ سے دوسرے شہروں میں ٹھیک ہے، ایک کیوس کی، انارکی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو کچھ قانون کے مطابق، جو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے، اس کا علاج جو ہے قانون کے مطابق کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر جس پیس آف لیجسلیشن، جس قانون سازی پہ اعتراض ہوا ہے، وہ تمام جماعتوں نے مل کے کیا تھا، اور مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ اس معاملے کو بھی دوسری سیاسی جماعتوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کی وجہ سے حکومت جس نے غلطیاں کی، غلطی پہ غلطی کی، ان لوگوں کو 19 دن تک یہاں پہ چھوڑے رکھا، وہ پھر مجبوراً بیک فٹ پہ چلی گئی۔ اچھا، اسی پہ اب پنجاب حکومت اور تحریک انصاف کا جو کردار رہا ہے اس پہ بھی میں آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے فصیح بھائی، اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، آپ کو یاد ہوگا لال مسجد کے واقعے کے وقت آج چودھری شجاعت صاحب نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو خود جا کے ذاتی طور پہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ چودھری شجاعت صاحب، آپ کو یاد ہوگا لال مسجد میں ان کا بھی مذاکرات میں ایک اہم طرح کا کردار تھا، لیکن کارروائی کے بعد جب ایک ملک بھر بیکلیش ہوا تو وہی کاف لیگ کے جو لیجسلیٹر تھے جو اسی کارروائی کی حمایت کر رہے تھے، اگلے دن پھر ٹی وی پہ آ کے آپ کو یاد ہوگا اس کی سخت مذمت کرنا شروع ہو گئے اور پرویز مشرف سے دوری کا اظہار کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس سینسٹیوٹی کو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے آج۔ دیکھیں، ایک آئی تھنک کہ ہم اسے کسی لحاظ سے ڈائجسٹیبل اور آسان سلوشن کی طرف اب نہیں لے کے رائٹ، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز جو میری ذرا سمپتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ آ بھی رہے تھے، ایک اندازہ تھا کہ جو بھی ایکشن ہو تب وہ یا ان ایکشن، پھر زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این سوچتی ہے کہ ویٹ اٹ آؤٹ، شاید کچھ حل اس کا نکل آئے۔ لیکن اگین یہ جو پرٹیکولر لوگ ہیں، اگر آپ کو یاد ہے جب ممتاز قادری ہینگ ہوئے تھے اس وقت خادم رضوی کی آپ سپیچز نکال دیں، انہوں نے اس وقت کے چیف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، کیا اس میں تھریٹس تھی۔ ابھی بھی جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں یہ سپیچز نکال لیں، اور پرابلم ہمارا یہی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں عاشق رسول ہوں تو پھر ہم اتنا سوچتے نہیں ہے کہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو یہ اب ایک سمپتھی ویو بھی پاسبلی آئے گی، ٹھیک ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک چیز سیٹ ان موشن ہو گئی ہے، یہ ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی پارٹی فیوچر میں اگر ان کے خلاف آ جائے تو وہ یہی دل گو بیک ٹو دس کمیٹی، یہ بھی ایک ایشو نکل کے آ سکتا ہے۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب فرینکلی جو ہو، ایک آپشن ایک ہی ہے ریئلسٹک، ایک یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ انہوں نے اپنے میں بھی 1-2 لوگ سیکریفائز کرنے، وہ بھی ایک شارٹ ٹرم میجر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی شاید نہیں، اس کے بعد ایک رپورٹ بھی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شارٹ ٹرم میجر اور اس کی ایک انسٹیبلٹی جو ہے نا، تو آنیسٹلی اگر یہ سالو ہونا چاہیے، یہ جو ہے رائزنگ ابو۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہے نا وہ سوچتے نواز شریف میں یہ کام کبھی نہ کرتا، ٹھیک ہے، لیٹ می رائز ابو دس، ٹھیک ہے۔ آج تو ایک اپرچونزم کا مظاہرہ تو کیا ہے کہ وہ بھی ہی سینگ کہ ریزائن آن دس ایشو، آپ
پہلے تو اسے ایک ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ ایکشن لے, آپ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا. اگر وہ کر لیں, اور پرابلم تو یہی ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن اس میں if the armed forces, if the opposition, if the government کے اپنے لوگ, ٹھیک ہے نا, جو نمائندہ تھے, آج تھوڑا وگل روم اپنے لیے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تو خیر ہائی کورٹ کے آرڈرز, لائک وہ نہیں ہے کہ لائک وی گونا ٹیک این ایکشن آف دس سارٹ, یو ہیو ٹو بی بیہائنڈ اٹ فلی, کہ یہ ساؤتھ بھی چلا گیا. میں اس کے ساتھ کہنے سے پہلے مطلب آپ نے کیوں نہیں کیا ایکشن, بڑا سوال یہ بھی سوال ہے. So the point is until these guys talk, اور for once آپ ملک کو سامنے رکھیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جو بھی ہے آپ کریں اپنی. فصیح بھائی, isn't it a thankless position کہ اگر آپ وزیر داخلہ ہیں, ایک طرف آئی ایس پی آر کا ٹویٹ کہ جی اس طرح مت کریں, ہنسی مذاق میں تمام مذاکرات سے آپ آگے بڑھ جائیں, دوسری طرف پنجاب حکومت جو کہہ رہی ہے یہ کس طرح ہوا, یہ کس نے کیا, یہ ہوا کس طرح, اور باقی سیاسی جماعتیں جو آپ کا حزب اختلاف ہے, ان کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ آج ان مظاہرین میں شامل ہوئے, انہوں نے آج آفیشیل سٹیٹمنٹس میں کہا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب اب کیا وہ کریں کیا پھر اس سے, آج دو بھائیوں میں پھنس گئے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج ایک پوائنٹ پہ آئی واز کنونسڈ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے دے شوڈ پیک اپ, ٹھیک ہے, اور وہ کیوں ایک سوشل میڈیا پہ آئے تھے, چوری تو نہیں لکھی, ہاں وہ اسکرین شاٹس آ رہے تھے وچ کنفرم نہیں ہوئے. سو دیٹس ناٹ دا کیس, لیکن کیس یہ تھا کہ وہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ شہباز شریف کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, آئی ایم اگینسٹ دس, ٹھیک ہے نا. اب وہ کنفرم نہیں ہوا, اٹس ناٹ پرابلی ہیپنڈ. لیکن ایک چیز جو ابھی ہو رہی ہے نا, اور جس پہ ہم ایک مشکل پوائنٹ پہ آ رہے ہیں, دے ہیو ٹو گیٹ دا شپ ٹوگیدر. بیکاز اگر آپ کا ایک مینڈیٹ ہے اور اس میں ایک بڑا سپلٹ آ رہا ہے اسینشلی فیڈریشن اور پنجاب کا جو رولنگ پارٹی ہے نا, تو اس کیس میں اب ٹو ڈیل وتھ یہ, تو آج خیر ابھی بھی میں کہتا ہوں, ہم جب کہتے ہیں آپ جو بھی سٹ ریپس نکال لیں, ٹھیک ہے نا, زیادہ سے زیادہ آل اکراس دا کنٹری, کسی ایک جگہ میں 50 لوگ ہیں, ایک دو بڑے اسپاٹس میں 700 1000, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی بائی فورس on an issue of force they don't stand a chance, ٹھیک ہے نا, if we are serious. لیکن اس کا یہی ہے کہ اس میں ایک لحاظ سے ایک پولیٹیکل یونٹی, اب ٹھیک ہے ہم اپوزیشن یا اور پارٹیز کو نہیں کرتے, لیکن دین the government has to stand firm. ویسے not to split hairs فصیح بھائی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ شارٹس تھیں, ایک پراپر خبر تو نہیں آئی, لیکن جب یہ شروع میں معاملہ ابھر کے سامنے آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے کہا تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اور وزیر قانون زاہد حامد صاحب ان کے پاس گئے ان کو یہ تسلی دینے کہ جی کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آیا. دوسرا, تمام پنجاب حکومت کے اختیار میں تھا کہ جہاں سے یہ ریلی نکل رہی تھی, آپ تب رینجرز یا پنجاب حکومت حرکت میں آ سکتی تھی اور اس کو نپ ان دا بڈ. If it comes out in the open, at that time I think mandate جو ہے نا وہ essentially اب renew کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, جو فصیح بھائی نے بھی اس رپورٹ کا ذکر کیا, آج وہ رپورٹ حالانکہ وہ پبلک ریکارڈ پہ کافی دیر سے ہے, یہ جو راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ ہے, اس میں شاید مسئلہ یہ سامنے ایک آتا ہے کہ پہلے آپ بات کر رہے تھے وزیر قانون زاہد حامد صاحب کے استعفے کی, اس میں 30 سے زیادہ آپ بات کر رہے ہیں لیجسلیٹرز کی, اور جس طرح فصیح بھائی نے آف سکرین بھی کہا تھا, اس کا جو ایمبٹ ہے ذمہ داری کا وہ شاید بڑھتا جائے گا. کل خادم حسین رضوی صاحب کہہ رہے تھے وزیر قانون استعفیٰ دیں, آج وہ کہہ رہے تھے تمام کابینہ استعفیٰ دیں. تو اس سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں؟ یہ کوئی تعمیری قدم ہے کہ رپورٹ کو پبلک کر دیں آپ؟ دیکھیں, یہ باتیں میں گزشتہ 2 دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں صرف زاہد حامد صاحب اکیلے نہیں ہیں. اگر وہ ایک بندے کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پوری کابینہ اور پوری پارلیمانی کمیٹی جس نے اس مسودے کی منظوری دی تھی, پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. چونکہ پھر پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا ہے, پھر پوری پارلیمنٹ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو تھریشولڈ اپنا ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنا وقت مل گیا ہے تیاری کا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غازی ہونا ہے یا شہید ہونا ہے, اور دے ہیو آل دا سینٹر اسٹیج.
اس کی واحد میں سمجھتا ہوں ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے. اب میرا خیال انہیں بہت سارے کڑوے گھونٹ جو ہیں وہ لینے پڑیں گے. اب صرف زاہد حامد سے یہ لگتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں. میں ایک چیز آخر میں ایڈ کر دوں, میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ استعفیٰ جو ہے نا, ان کا ڈیمانڈ پھر ہوگا ڈسکوالیفیکیشن. یہ نہیں ہے کہ آپ پھر واپس آ جائے نومبر میں. مجھے تو ان کی زندگی کے بارے میں فکر ہوگا. ایگزیکٹلی. اگلے حصے میں بات یہ کریں گے کہ کون سے وہ کڑوے گھونٹ لینے ہوں گے اور کہ ریاست کے اہم نمائندوں کی کیا حفاظت ہو سکے گی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. گزشتہ دنوں فیض آباد جو تمام چیزوں کا مرکز بنا ہوا ہے, اس کے ذریعے اسلام آباد اور راولپنڈی میں صورتحال بگڑتی جاری ہے. ہمارے ساتھ آج امتیاز گل صاحب بھی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو جاری ہے. فصیح بھائی, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کریں یا فورس استعمال کریں, جیسے بھی ہو, جو یہاں گزارشات کیا, یہاں جو ڈیمانڈز ہیں, آپ کو یاد ہوگا 1953 میں ایک وزیر خارجہ کے استعفے کے پیچھے ایک پوری موومنٹ آئی. اس میں جماعت اسلامی کے سینئر لیڈران تھے, اس میں ایرر کے لوگ تھے, اور پھر اس کے بعد نہ صرف استعفیٰ تو چھوڑیں, پوری کی پوری پنجاب حکومت فارغ ہو گئی اور پھر خواجہ ناظم الدین کی حکومت بھی فارغ ہو گئی. تو وی ہیو سین دس فلم بفور, اور ہم نے یہ بات کل بھی کی تھی. جو سوال میں یہ امتیاز صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس حد تک یہ ڈیمانڈز لیجٹمیٹ ہیں, اور کیا پھر جو اگلا قدم ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی سب کے سب گھر جائیں. اچھا, ایک تو آئی تھنک ویزاوی دی رپورٹ ایز ویل راجہ ظفر الحق صاحب کی سب سے انسٹرکٹیو چیز جو ہماری ہسٹری میں ہے وہ جب ہم نے سوات بالکل دے دیا, ٹھیک ہے, ہم نے سوات دے دیا, ہم نے کہہ دیا کہ ان کے ڈیمانڈ جو ہے فائنائٹ ہے, یہ محدود ہے, ان کو سوات چاہیے اینڈ 2 دن بعد بنیر لے کے چلے گئے. اچھا, ادھر ڈیولز ایڈوکیٹ, اور یہ شاید میں اس بات سے اختلاف بھی کروں, لیکن ادھر تھا کہ جی یہ ایلین کمبیٹنٹس ہیں, یہ دشمن ہیں, واضح طور پہ آپ نے کہا یہ دشمن ہے, لیکن یہ ہم کڑوا گھونٹ لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں. یہ ANP کے لوگوں کا کہنا تھا. یہاں آپ نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے, آپ نے کہا کہ مظاہرین ہیں, یہ ناراض بھائی ہیں, ان کے کچھ تحفظات ہیں, ان تحفظات کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے ٹھنڈا کرنا ہے. اور اب جو ہم سن رہے ہیں کہ جی کچھ وفاقی وزراء استعفے بھی دیں گے, وہ اسی سلسلے کا ایک اگلا قدم ہے. تو از دیر اے ڈسٹنکشن ٹو بی میڈ؟ دیکھیں, ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ شاید سینٹر میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایلین لوگ ہیں, میں تو KP کہوں, یہ تو ہمارے ہی لوگ تھے, ٹھیک ہے نا. ہم نے ویو سین آر اون پیپل ان سوات, ٹھیک ہے نا, ریڈیکلائز ہو کے, ٹھیک ہے نا, ہوں گے باہر کے لوگ جو بھی ہے, لیکن شاید سینٹر کا ویو ذرا ڈفرینٹ ہے, یو نو, آن دی ان سائڈ, ٹھیک ہے, وہ بھی اسینشلی ان سم ویز, ٹھیک ہے, وی کانٹ سے دیٹ دیز گائز یہ اس سٹیج پہ ہے. لیکن جو سوال ہے کہ کیا جائز ہے ابھی, ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک انہوں نے ایرر کر دیا, تسلیم کر دیا, وہ لیجسلیشن چینج بھی ہو گئی ہے. اب اس میں انہوں نے اگر پہلے جو دھرنا کیا تھا انہوں نے پرومس کیا کہ یہ رپورٹ پبلک کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, کر دیں, ٹھیک ہے, آپ دین یو شوڈ ہیو ناٹ پرومس دس. آپ ذرا وہ وار گیم کر لیتے ہیں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہے, کیا کیا نہیں کیا آپ نے بس جان چھڑا دی, ان کا ریزالو زیادہ تھا, واپس آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین یہ سوال سٹنگ گورنمنٹ کا صرف نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ اب یہ 2 لوگ دے دیں گے, مے بی ڈسپرس ہو جائیں گے, مے بی نہیں ڈسپرس ہوں گے. ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے ڈیمانڈز جو ہے نا, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا اسینشلسٹ ڈیمانڈ کیا ہے, جو بیسک ہے. آپ میکسیمم سے شروع سے, ان کا تو اس کی ویریشن تو ہم نے پچھلے 5 دنوں میں بہت زیادہ دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا. جو نیگوشیٹر بھی جاتے ہیں, ایک دن ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے, دوسرا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. تو پرابیبلی یہی ریزگنیشنز آ جائیں گے, یہ جو رپورٹ ہے. لیکن بیسک چیز جو کرنی ہے, وہ جو بھی وزیر ہے, جو سارے, اب ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے ان فرنٹ آف 2000 پیپل ایک اسٹیٹ 200 ملین کا فریکچر نظر آ گیا, رائٹ, ٹھیک ہے نا, بے بس نظر آ گیا. اسی فریکچر پہ یہ حکومت کا کام ابھی ہے, اینڈ یہ اپوزیشن کا کام بھی ہے, یہ ایجنسیز کا, آرمڈ فورسز کا بھی ہے, سب کا. ابھی جب یہ پھر جس فارم میں, ویدر الیکشنز میں, اس سے پہلے یہ پھر ابھر کے آئے, اس تک وہ کہتے ہیں کہ کم از کم جو بھی ہے وی آر نیور گوئنگ ٹو اگری
we will actually fight one another in everything else. لیکن اس پہ یہ ہمارا ہوگا. امتیاز صاحب, آپ کو بور نہیں کرنا چاہ رہا, میں پھر سے حوالہ دے رہا ہوں جنوری 2015 کا, لیکن تب ایجنسیز, فوجی قیادت اور آپ کی تمام سیاسی جماعتیں ایک صفحے پہ تھیں. انہوں نے کہا, اب اس پہ بے تحاشا تنقید بھی ہوئی, وہ اور بات ہے کہ جی فوجی عدالتیں ہمیں منظور ہے, اور مشترکہ اجلاس کے بعد وہ پھر قانون سازی بھی ہوئی. ادھر جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ رہا ہے, جو ان کے کچھ, ابھی ہم نے بات بھی کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس تحریک کے جو کچھ تحفظات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ کو آپ پبلک کریں. لیکن اسی لمحے وہ کہتے ہیں کہ جی جو حکومت کا ریٹ ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے. ساتھ میں وہی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز میں کیپٹن صفدر, جو سابق وزیر اعظم کے داماد ہیں, اور پھر اس حیثیت سے بھی ان کو دیکھنا چاہیے, ان کے جو بیانات ہیں اسی تحریک کے متعلق وہ بھی پبلک ریکارڈ پہ ہیں. شیخ رشید صاحب کے بیانات بھی پبلک ریکارڈ پہ ہیں. تو یہ جب لوگ یکجہت نہیں ہوں گے تو کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ توقعات تو پھر یہ کہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ ہم پہ مزید سوار ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہی کام سوات میں ہوا تھا, یہی کام فاٹا میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. کہ ہمارے سرکاری اداروں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا, پسپا ہونا شروع کر دیا تھا, جس کی وجہ سے سوات میں ایک موقع پہ جو 20 پولیس اسٹیشن ہیں سب پہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا. اس طرح جتنے ساؤتھ جنوبی شمالی وزیرستان میں قلعے تھے, جتنے مدارس سے, سب پہ ٹی ٹی پی نے قبضہ کیا. کیوں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ابھی ایگزیکٹلی یہ وہی ہوگا کہ ایک گروپ کی ڈیمانڈ پہ ایک ہمارا جو سب سے مقدس سوشل کانٹریکٹ ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں, اس کی پامالی ہو رہی ہے. اس کے تحت پوری ہماری ریاست چل رہی ہے. اگر اس سے اب ہم نے تحریف کر لی, اس سے ہم نے ڈیویٹ کر لیا, تو پھر میری آپ کی اس میں حیثیت کیا ہے, اس پارلیمان کی حیثیت کیا ہے, اس حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ آئین کے تحت فوج پابند ہے حکومت کے. اگر حکومت اس کو کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں تو ان کو کرنا چاہیے, بالکل اصولاً کرنا چاہیے, لیکن اس کو یہ باہمی مشورے سے ہو سکتا ہے. پھر باہمی مشورے کے پابند دونوں کو ہونا پڑے گا. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرا خیال ہے جو ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف اسلحہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. اگر آپ فوج کو بلا لیں, ان کے پاس اسلحہ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ مجھے تو سب ان کا حشر وہی ہوگا شاید پھر جو پولیس کا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اس موقع پہ تمام سیاسی جماعتوں کو, فوج کو اور حکمران جماعت کو اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے باہمی اتفاق کے ذریعے اس معاملے کا حل تلاش کرنا ہوگا. بنیادی طور میں پھر یہ کہوں گا کہ جو بنیادی ہمارا کانٹریکٹ ہے, سوشل کانٹریکٹ, آئین, اس سے ہمیں انحراف نہیں کرنا چاہیے. چند اصولوں کی خاطر ہمیں, چند افراد کی خاطر ہمیں یہ بنیادی اصول ہیں وہ قربان نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی شک کے. دو رائے ول اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بگڑتے ہوئے صورتحال اور ملک بھر میں بگڑتے ہوئے صورتحال پر بات ہو رہی تھی. ابھی فصیح بھائی آپ نے ڈویژنز کی بات کی تھی. چودھری نثار صاحب کے اب بیانات آ رہے ہیں جس میں وہ سنجیدہ تنقید کر رہے ہیں وزیر داخلہ کی, احسن اقبال صاحب کی, جو ان کے سکسیسر ہیں, کہ جی آپ نے تو یہ سارا جو آپریشن کا ملبہ ہے وہ آپ نے ڈال دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ, اور آپ تو کہتے تھے کہ جی یہ 3 گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گا. یہ وہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے واٹ ویو بین سیئنگ ان دس شو, کہ جی خدا کے لیے آپ لوگ تھوڑا سا متفق ہو جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ جو اتنی زیادہ آپ کو ڈے لائٹ نظر آتی ہے ان تمام سینئر لیڈران کے بیچ, وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. انگریزی مینجمنٹ سٹڈیز میں ایک محاورہ ہوتا ہے نا, جی, کہ نیور ایویلیویٹ اینی ون بائی دیئر پریڈیسیسر. ٹھیک ہے, یہ تو اب کہے گا, یہ تو اب شعر بن گئے. ٹھیک ہے نا, اپنے اس نے بھی ایک درنا 2 درنے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اگر نکال میں یہی بات یہ ہے کہ موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے موقع یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو فکس دس. سب کے سامنے ہے کہ نہیں ہوا احسن اقبال سے. ٹھیک ہے نا, یہ جو پیچیدہ ہو گیا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے, یا تو, اور دوسرا میرے خیال میں یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو ہو لائکس ٹو, وہ ایک اور محاورہ ہے کہ یو ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, جو پاسبل نہیں ہے. اگر آپ اپنا کیک کھا لیں تو وہ بچتا نہیں. بالکل صحیح, یا تو پارٹی چھوڑ دیں یا تو وہ کر دیں. امتیاز صاحب, آپ کے تعمیری جوابات کے بعد اگر کچھ سازش سے متعلق سوال ہو جائیں, ادھر واٹس ایپ گروپس آپ چھوڑ دیں یا سوشل میڈیا آپ چھوڑ دیں, ایک طرف یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک سازش ہے,
حکومت کو ڈسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. یہ جو کالعدم تنظیم ہے یہ انہی قوتوں نے بنایا ہے جنہوں نے پچھلی کالعدم تنظیموں کو اٹھ کھڑا کیا تھا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پھانسی کا پھندا ہے یہ اب تنگ سے تنگ ہوتا جائے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری طرف سے آلموسٹ اس کا مرر امیج ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی ان کے داماد کے جو بیانات ہیں, کچھ جو ان کے ارکان کے جو بیانات ہیں, آپ نے ان کو پنجاب سے, ان کے بھائی کے, آپ نے پنجاب سے ادھر تک اس کو چلنے دیا تھا. آپ خود چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ آپ کے بار بار پیشیاں چل رہی ہیں عدالتوں میں وغیرہ وغیرہ, اس میں بھی آپ رکاوٹیں ڈالنا چاہ رہے ہیں اور صرف فرد پہ آپ سیاست کر رہے ہیں, ریاست کا نہیں سوچ رہے. کیا کسی ایک سازش میں کوئی وزن ہے؟ مجھے نہیں معلوم جی, اس پہ بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہمیں کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں. اور ٹھیک ہے, میں تو پھر یہی بات کروں گا کہ اگر پنجاب سے یہاں تک ان کا جو سفر تھا بلا رکاوٹ چلا ہے, بلا رکاوٹ انہوں نے یہاں پہ فیض آباد پہ قبضہ کر لیا, اگر سازش تھی بھی, کسی نے لا کے ان کو بٹھایا بھی, تو کیا اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے یہاں کے عوام کی آمد و رفت آرٹیکل 14 کے تحت؟ آپ کو پتہ ہے بھلے کسی نے سازش کی ہو. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے ٹیکسوں پہ پلنے والا پولیس مین ہے, میرے ٹیکسوں پہ پلنے والا وزیر ہے یا سیکرٹری ہیں, انہوں نے اپنا ذمہ داری ادا کی کہ نہیں؟ انہوں نے نہیں کی. لہٰذا بڑی اچھی آسان بات ہے کسی پہ ملبہ, کوئی عدالتوں پہ ڈال دیتا ہے, کوئی بریلویوں پہ ڈال دیتا ہے, کوئی فوج پہ ڈال دیتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہر شخص, ہر ادارہ آئین میں درج اپنے کردار کے مطابق کام کرے تو ہمیں اس قسم کی خفت کا, اس قسم کی ضلالت کا سامنا, ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کہ ہم گزشتہ چند دنوں سے کر رہے ہیں. بالکل صحیح. فصیح بھائی, لاسٹ ورڈ. آپ نے خود کہا کہ جی یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے کوئی آسان جواب نہیں ہے, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ سوال بھی کچھ پیچیدہ ہے. اب کیا کیا جائے, لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ کڑوے گھونٹ لے لینے چاہیے؟ کیا کچھ لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے؟ کیا کارروائی میں یوز آف فورس استعمال کرنی چاہیے؟ واٹ از دیئر ٹو بی ڈن؟ Fully understanding the limitations of this program. I've answered this question. ایک چیز میں کہہ دوں, یہ جو سازش کی بات ہے, اگین کوئی ایویڈنس میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن سازش کی بات کب بڑھتی ہے؟ جی, جب آپ کی کنسنسس نہیں ہوتی, جب آپ کی ٹرانسپیرنسی کسی چیز پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے کل یہ اپوزیشن ود ان پی ایم ایل این یہ ٹویٹ جو آرمی کی آئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اس میں تو جو بھی ہے نا, اس میں جو اب اگر کوئی سازش کرنا بھی چاہتا ہے آسان ہو گیا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو the only way to plug that gap is اب بیٹھ لیں, ریکگنائز کر لیں کہ یہ جو ہے نا, دس از ابو ٹاپیکل پیٹی انٹرسٹس, جو بھی ہے یہ مسئلہ حل کر دے, اس کے بعد جو کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کریں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, یکجہت ہو جائیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. امتیاز صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.